सेशन एक दफ़ा हो चुका है, तो कोशिश करेंगे कि हम 1-2 लेक्चर्स भी रख सकें, इसलिए हमने टीचर्स को भी इनवाइट किया है ताकि कुछ टॉपिक्स आप मतलब जैसे हमने आपसे कहा था कि हम 5 दिन डेमो क्लासेस रखेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की, ताकि आप सब टीचर्स से एक दफ़ा फ़ैमिलियर हों और आपको ये पता हो कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं और किस तरीके से हमने लेके चलना है। तो उसी हवाले से आज हम पहले थोड़ा-सा पीएमएस का बताएँगे कि पीएमएस की इंट्रो ईच एंड एवरीथिंग, या सिलेबस के हवाले से उनके फिर कंपल्सरी और ऑप्शंस हर एक चीज़। इसके बाद हम अपने 1-2 डेमो लेक्चर्स रखेंगे और इंशाल्लाह आपके तमाम क्यूरीज़ जो भी होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उनको एट द एंड ऑफ द लेक्चर एंटरटेन किया जाएगा। फिर भी किसी की अगर कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। काइंडली आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने रियल नेम के साथ जॉइन करें, बजाय इसके कि सैमसंग और क्यू ड्रीमर और काफ़ी बच्चे हैं इसके साथ। सबसे पहले सर हमारे साथ हैं सर काशिफ। सर काशिफ प्लीज़ आप कैरी ऑन करें और पहले थोड़ा-सा आप इसके आपने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनको कर लें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह एक डेमो लेक्चर रखेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको फिर सेशन की जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी दे दी जाएगी। बिल्कुल, हम बता देते हैं आपकी जितनी भी क्यूरीज हम इसको ले लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे कुछ दोस्त मौजूद हैं। सबसे पहले जो आपसे इस वक्त मुखातिब थी वो सादिया अकबर थी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका तारुफ मैं शॉर्ट से इतना दे सकता हूँ। सीएसएस 2022 में ये अपेयर हो चुकी हैं और सब इंस्पेक्टर क्वालिफायर हैं पीपीएससी के थ्रू, एसएसटी भी क्वालिफायर है। देन अगेन मेरे साथ मानूर खालिद हैं। मानूर खालिद, अस्सलाम वालेकुम, आर यू देयर? Yes, I'm here. महानूर ऑलरेडी पीएमएस और सीएसएस में अपेयर हो चुकी हैं और महानूर इसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं। वो महानूर खुद भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देंगी, सादिया भी करवा देंगी। इसके अलावा हमारे साथ कुछ हमारे टीचर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, जो जब वो अपना लेक्चर्स देंगे तो मैं उनको अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले आई होप सबको पता होगा कि पीएमएस होता क्या है। महानूर, अगेन मेरा यही आपसे सवाल होगा, व्हाट इज पीएमएस? कैन यू डिफाइन इट पीएमएस so that we can move it, shortly define it? Yes, Assalamu alaikum. As you already know that PMS is a provincial management service exam. Basically ये competitive exam है जो 17 scale की post की recruitment के लिए हर province अपना लेता है। जिस तरह CSS एक national level पे होता है, PMS हर province का होता है। Further इसके different specifications हैं, like age limit क्या होगी। सिर्फ ये इस साल के लिए जो government है इन्होंने 2 years की relaxation दी है कोविड की वजह से और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से। और बाकी हम इसके फर्दर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कंपलसरी को फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेरा बच्चे को, मैं यहाँ पर आंसर कर देता हूँ। सीएसएस और पीएमएस में कहाँ फर्क होता है? सीएसएस बेसिकली आपका फेडरल लेवल पे है। सीएसएस के पास में आपके वाइड रेंज पे ग्रुप्स हैं एलोकेशन के। पीएमएस में सिर्फ आपके पास प्रोविंशियल मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, ये प्रोविंशियल लेवल पे है। अगर मैं पीएमएस पंजाब की बात करूं तो पीएमएस पंजाब कहलाता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज पंजाब कहलाता है। अगर मैं पीसीएस की बात करूं वो बलोचिस्तान में, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी पीसीएस होता है और सिंध में भी पीसीएस होता है, केपीके में पीएमएस होता है। हम आगे चलते हैं। पीएमएस को हमें क्यों करना चाहिए? पीएमएस को हमें इसलिए करना चाहिए, नहीं सिलेबस सेम नहीं होता बच्चे। PMS is easy as compared to CSS. आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हो, इसका सिलेबस आसान है, शॉर्ट सिलेबस है एज कम्पेयर टू PMS। आगे हम चलते हैं। PMS वाला एलोकेटेड कहाँ होता है, उसकी क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं? PMS और CSS दोनों में आपके पास BPS 17 ग्रेड होगा। आपके पास 3 तरह की रोल्स होते हैं PMS में। फील्ड पोस्टिंग, आप या तो सेक्शन ऑफिसर होते हो, या तो आप डिप्टी डायरेक्टर होते हो, आप या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में एज अ वर्क करते हो। यहाँ पर ये सारे मैंने डिफाइन कर दिए कि कौन कौन सी चीज आपको फील्ड पोस्टिंग है। तो असिस्टेंट कमिश्नर, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर वगैरह आप यहाँ पर जाते हो। सेक्शन ऑफिसर में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, लॉ हो गया, बजटिंग हो गया, जनरल हो गया, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, प्लानिंग वाला, आप वहाँ पर ज्यादा सेक्शन ऑफिसर प्लेसमेंट होती है आपकी।
یہ جنرل میں نے یہاں پر اس کی سیلری بینیفٹس رکھ دیے, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. میں آگے چلتا ہوں. اس کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہے, آپ کے پاس ٹوٹل 3 چانس ہوتے ہیں پی ایم ایس اور سی ایس ایس دونوں میں. کوالیفیکیشن آپ کی جو ہے گریجویشن کم از کم ہونی چاہیے. گریجویشن اینی ٹائپ آف گریجویشن 2 سال کی ہے یا 4 سال کی ہے. اس کے لیے کوئی بھی جو جاب ہولڈرز ہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. فریش گریجویٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ایج لمٹ جو ہے کم از کم 21 ایئرز ہے, اب 32 ہو چکی ہے میکسیمم, پہلے 30 سال تھی. اب سلیبس کی میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر دیتا ہوں. سلیبس جو ہے وہ پی ایم ایس کا 1200 مارکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 600 مارکس کے آپشنل ہے اور 600 مارکس کے کمپلسری ہیں. 200 مارکس کا ویبا ہوتا ہے. اس میں جو ایک جنرل نالج کا سبجیکٹ ہے 100 مارکس کا, اس میں آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے, وہ ایم سی کیوز بیسڈ پیپر ہوتا ہے. آپ کو ہر سبجیکٹ میں 40% مارکس لینا لازم ہوتا ہے. کمپلسری سبجیکٹ کی اگر میں بات کروں, یہاں پر تھوڑا سا سی ایس ایس سے ڈفرینٹ ہے. سی ایس ایس میں آپ کے پاس انگلش ایسے ہے, وہاں یہاں پہ بھی انگلش ایسے ہے. یہاں پر جو انگلش ایسے ہے وہ میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گا آگے جا کے. یہاں پر بھی انگلش ایسے اور سوری انگلش پیسین کمپریہنشن ہے, وہاں پر بھی انگلش پیسین کمپوزیشن ہے پی ایم ایس میں. اگر میں اردو کی بات کروں, سی ایس ایس میں اردو نہیں ہے, پی ایم ایس میں اردو ہے. اس کو بچے بہت ہلکا لیتے ہیں, اردو آسان ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اسلامک اسٹڈیز سی ایس ایس میں بھی ہے, پی ایم ایس میں بھی ہے, لیکن تھوڑا سا سلیبس کا فرق ہے. پاکستان افیئر سی ایس ایس میں ہے, یہاں پر پاکستان اسٹڈیز ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان افیئر کرنٹ افیئر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, یہاں پہ پاکستان اسٹڈیز کو پاکستان اسٹڈیز کی ہی طرح رکھا جاتا ہے. جنرل نالج اگین جو میں بتا چکا ہوں آبجیکٹو پیپر ہے, 100 مارکس پیپر ہے. ایم سی کیو پیپر ہے, 0.25 مارک کی نیگیٹو مارکنگ یہاں پر اپلیکیبل ہوتی ہے. یہاں پر آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1500 ورڈز کی ایسے کی ہے, وہاں پر جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے 2000 سے 2500 مارکس کی ہے جو ورڈز ہوتے ہیں سی ایس ایس ایگزام کے لیے. ایسے کے لیے پی ایم ایس کے لیے وہاں پر 1500 سفیشینٹ, ایگزامینر وہاں پہ لکھ بھی دیتا ہے. پریسین کمپوزیشن کا آلموسٹ سیم ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یہاں پر اردو ایک نیا سبجیکٹ ہے جو انٹروڈیوس کروایا ہے پی ایم ایس میں, اس میں آپ کے پاس سلیبس یہاں پر مینشن ہے. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. اسلامک اسٹڈیز ہمارے ساتھ سر موجود ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے اسلامک اسٹڈیز کا. پاکستان اسٹڈیز کا بھی ابھی آپ کے ساتھ کلاس ہوگی پاکستان اسٹڈیز کی, اس میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیجیے گا. میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. جنرل نالج, کرنٹ افیئرس, ایوریڈے سائنس, بیسک میتھمیٹکس اور جنرل نالج کا جو سبجیکٹ ہے, کہا جاتا ہے سی ایس ایس میں ایسے اور اسلامیات, پی ایم ایس میں ایسے اور جنرل نالج. جس نے پاس کر لیا وہ پی ایم ایس کو کوالیفائی کر گیا. موسٹلی بچے جنرل نالج میں فیل ہو جاتے ہیں پی ایم ایس میں. یہاں پر صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو 40 مارکس اس میں لانے ہوتے ہیں. اگر میں آپشنل کی بات کروں, آپشنل میں گروپ اے میں میرے پاس کامرس ہے, اکنامکس ہے, جو ہمارے پاس کامرس بیس سبجیکٹ ہے, پولیٹیکل سائنس ہے. گروپ بی کی بات کروں میں, بایولوجیکل سائنسز ہے, جس کا بایولوجیکل سائنس سے انٹرسٹ ہے وہ یہاں سے 200 مارکس کا آپشنل آپٹ کر سکتا ہے. گروپ سی کی بات کروں تو میتھمیٹکس بیس سبجیکٹ ہیں, کچھ اگر میرے دوست میتھمیٹکس سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ اس سبجیکٹ کو آپٹ کر سکتے ہیں. اگر گروپ ڈی کی بات کروں تو وہ فزیکل سائنسز پہ بیس کرتا ہے, فزیکل سائنس سچ ایز کیمسٹری. اگر کوئی کیمسٹ ہے یا کیمسٹری سے بلانگ کرتا ہے تو وہ یہ سبجیکٹ آپٹ کر سکتا ہے. اور جیوگرافی والا سبجیکٹ یہاں پر موسٹ پریفر کیا جاتا ہے, لوگ آپٹ کرتے ہیں. اگین ہمارے پاس ایک لا اینڈ میتھس کام کے سبجیکٹ ہیں. میتھس کام یہاں پر لوگ آپٹ بھی کرتے ہیں اور لوگ پریفر بھی کرتے ہیں. بچے یہ نہیں کریں نا, آپ آ کے لائنیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ, میں اتنا آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ سارے گریجویٹ ہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں. اور گروپ ایف کی میں بات کروں, گروپ ایف جو کور کرتا ہے وہ سوشل سائنسز کے سبجیکٹ کو کرتا ہے, جیسے سوشولوجی ہو گیا, سوشل ورک ہو گیا. یہ یہاں پر لوگ زیادہ تر موسٹلی سوشل ورک کو لیتے ہیں. سوشولوجی کا تھوڑا سا سلیبس لمبا ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے. داؤد نہیں کریں نا بچے, آپ اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لیں, آپ کرتے رہیں.
اچھا آگے ہم چلتے ہیں. گروپ جی از دا لاسٹ گروپ جس میں موسٹلی پریفر بچے پنجابی کو کرتے ہیں, اور باقی جو اس میں یا ایجوکیشن کو کرتے ہیں. باقی جو موسٹ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہیں اور یہ یہاں پر بچہ جا کے پھنس جاتا ہے, جیسے عربک ہو گیا, انگلش لٹریچر ہو گیا. اگر کسی کا انگلش میں ہے تو وہ اس طرف جا سکتا ہے, کسی کا اردو میں پیور ایجوکیشن ہے وہ اس طرف جا سکتا ہے. موسٹلی پنجابی, ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں, ہمیں پنجابی بولنا آتی ہے, لکھنا آتی ہے, ہم پنجابی کی طرف جاتے ہیں. یا ایجوکیشن جو بچے ایم ایڈ بی ایڈ کر چکے ہوتے ہیں یا ایم اے ایجوکیشن ہوتے ہیں تو اس طرف چلے جاتے ہیں. اچھا یہ تھا ہمارا جنرل پارٹ. اس میں اگر کوئی کیوری ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں, ادروائز ہم لیکچر کی طرف چلتے ہیں. Any query relevant to this? کسی کو بھی اگر I hope آپشنلس so کے یہ کلیئر حوالے ہو سے چکا ہے کوئی جنرل کوشچن ہو اور آپشنل کوئی کے بھی حوالے چیز سے اگر آپ کے کہ کون جی سی چیزیں ہوتی ہیں, کون سے سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے, نہیں یہ آپ کا یہ میجر ہے اور آپ کو آپ کے لیے کون سا بہتر ہوگا, تو آپ فرینکلی پوچھ سکتے ہیں. آپ میسیج پہ ان باکس کریں, ان میں چیٹ باکس میں آپ میں نے آپ کے انشاءاللہ. لیے چیٹ باکس اوپن کر دی ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں, کوشچن ریز کر سکتے ہیں چیٹ باکس میں, ادروائز ہم آگے چل لیتے ہیں. انشاءاللہ آج کلاسز ہوں گی آپ کی دو, ایک اسلامیات کی اور ایک پاکستان افیئر کی, تو آپ لوگوں نے لازمی اٹینڈ کرنی ہے وہ. انشاءاللہ یہ چیزیں, یہی سلسلہ آپ کا 5 دن چلتا رہے گا, 5-6 دن انشاءاللہ, جب تک آپ کی یہ کمپلسری سارے سبجیکٹس کے سارے ڈیمو لیکچرز نہ ہو جائیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی پتہ چلتی رہیں گی. لیکن آپشنلز یا کچھ بھی آپ کو پی ایم ایس کے حوالے سے کوئی بھی کیوری ہے تو آپ ابھی وہ جنرل پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ سو. میرے خیال میں کوئی کویشچن نہیں ہے, چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں بریفلی. اگر کسی کو کوئی کویشچن ہوگا تو وہ پھر بعد میں بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سر موجود ہیں, آئی تھنک سو سر عمیر ہیں ہمارے ساتھ. سر موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی سر, جی سر, السلام علیکم. ایکچولی نور, آئی آر جو ہے وہ پی ایم ایس میں نہیں ہے. انفارچونیٹلی لوگ آئی آر آپٹ کرتے ہیں وہاں پر. یہاں پر پولیٹیکل سائنس ہے, تبھی میں بچوں کو کہتا ہوں پولیٹیکل سائنس آپ آپٹ کر لیں, آپ کا سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں دونوں میں بھلا ہوگا. اچھا سر, اوور ٹو یو. سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ بچے اس کو گین کر لیں, اس کے بعد آپ اپنی کلاس کو اسٹارٹ کر دیں. کین لی. اوکے, السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن میں اگر کراتا چلوں, آئی ایم حافظ عمیر محمود. ایجوکیشنل کیریئر کی اگر میں بات کروں تو میں نے درس نظامی کی ہوئی ہے, یعنی کہ عالم دین میں ہوں. میں نے درس نظامی کا 8 سال کا کورس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر میں اپنا مزید انٹروڈکشن کراتا چلوں پڑھانے کے لحاظ سے, تو مجھے اسلامک اسٹڈیز کو تقریباً ہر لیول پہ مجھے پڑھانے کا تجربہ ہے. میں اس سے پہلے جوڈیشری کو پڑھاتا رہا ہوں, یعنی کہ اسلامک جورسپروڈنس ان کو پڑھاتا رہا ہوں. جو لا پڑھتے ہیں میں ان کو بھی پڑھاتا رہا ہوں. مجھے بی ایس اسلامیات کو کافی عرصہ پڑھانے کا تجربہ ہے. میں نے 4-5 کلاسز جو ہیں سی ایس ایس کو پڑھائی ہیں, اور 2 کلاسز جو ہے میں پہلے پی ایم ایس کو بھی پڑھاتا رہا ہوں. یعنی کہ مجھے اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ ہر لیول پہ پڑھانے کا کافی زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے, خواہ وہ ایڈوانس لیول پہ ہو, انیشیل لیول پہ ہو. تو مجھے کافی زیادہ تجربہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے جن اساتذہ کرام سے پڑھنے کا تجربہ ہے وہ کافی بڑے علماء رہے ہیں, جن میں ان میں سے کچھ علماء وہ بھی رہے ہیں جو پاکستان علماء کونسل کے اندر کافی زیادہ ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے, قرارداد مقاصد میں رہی ہے. خیر یہ مختصر سا انٹروڈکشن تھا. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اپنے سبجیکٹ کی, اسلامک اسٹڈیز کی, نام سے پتہ چلتا ہے اسلامک اسٹڈیز یا اسلامیات جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں, یعنی کہ اسلام کے متعلق آپ نے پڑھنا. یہ پہلے یہ بات یاد رکھ لیجیے گا کہ پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے اندر دونوں کے اندر اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس آپ کا سیم نہیں ہوتا. دونوں اسلامیات ہوتی ہیں سی ایس ایس میں بھی اور پی ایم ایس میں بھی, لیکن دونوں کا سلیبس مختلف ہوتا ہے. ہاں کافی زیادہ چیزیں سیم ضرور ہیں, بیسکس دونوں کی سیم ضرور ہیں, کہ یعنی کہ اس میں بھی انٹروڈکشن آف اسلام ہے سی ایس ایس میں, اور پی ایم ایس میں بھی اگر آپ دیکھیں کورس آؤٹ لائن کے اندر تو سب سے پہلی آؤٹ لائن ہی انہوں نے انٹروڈکشن ٹو اسلام دی ہوتی ہے. بیسکس دونوں کی سیم ہے لیکن سلیبس مختلف ہے. 60-70% تقریباً سیم ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ کافی زیادہ چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو یہ پیپر ہوتا ہے, یہ پیپر آپ کا 100 مارکس کا ہوتا ہے, کمپلسری ہے. اور اس پیپر کے اندر آپ کو سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں ٹائپ کے پیپر جو ہیں وہ سولو کرنے پڑتے ہیں.
لیکن اب یاد رکھیے گا اسلامیات کی امپورٹنس بالکل ویسی ہی ہے جیسی آپ کی انگلش کی امپورٹنس ہے. غالباً 90% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ انگلش کے اندر اگر فیل ہوتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انگلش کے بعد اسلامیات واحد وہ پیپر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ بچے فیل ہوتے ہیں، یعنی کہ دوسرا سب سے بڑا پیپر ہے جس میں بچے فیل ہوتے ہیں. اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اسلامیات تو شروع سے ہی پڑھتے ہیں تو پھر اس میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی بہت سی تھیوریز ہیں، بہت سی ریزنز اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ کیوں اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں. اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا زیادہ جو تجربہ رہا ہے، جو پروفیشنل لوگوں کے ساتھ جو سی ایس ایس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، وہ ایک بات اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم سی ایس ایس کا پیپر چیک کرتے ہیں تو ہمیں سب کچھ بچوں کے پیپر میں مل جاتا ہے، نہیں ملتی تو ہمیں صرف اسلامیات نہیں ملتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اردو کی بکس میں سیرت النبی کے نام سے ایک چیپٹر ہوتا ہے، شروع کے اندر پہلا یا دوسرا چیپٹر ہوتا ہے اکثر، تو وہ اردو کی کتاب کے اندر ہے. لیکن سیرت النبی کا ہی چیپٹر ایک اسلامیات کی بک کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ سیرت النبی کے اوپر مجھے ایک پیراگراف لکھ کر دکھائیں، لیکن میں آپ کو ایز اے اردو ٹیچر اگر آپ کو کہوں تو آپ مجھے ایک پیراگراف لکھ کر دکھا دیں گے. لیکن ایز اے اسلامیات کا ٹیچر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے لکھ کر دکھائیں سیرت النبی پہ کوئی پیراگراف، آپ لکھ کے دکھا دیتے ہیں. تو پھر اب آپ کیسے اس چیز کے اندر ڈفرینس کریں گے کہ اردو کا پیپر کون سا ہے اور اسلامیات کا پیپر کون سا ہے؟ یا یہ کہہ لیں کہ اسلامیات کے اندر جو آپ نے پیراگراف لکھا ہے وہ کون سا ہے اور اردو کے اندر جو پیراگراف لکھا ہے وہ کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے گا صرف ایک چیز ہے جو اس بات کے اندر ڈفرینس پیدا کر سکتی ہے کہ یہ اسلامیات کے اندر آپ نے سیرت النبی کا پیراگراف لکھا ہے اور یہ اردو کے اندر آپ نے پیراگراف لکھا ہے، وہ ہے عربک کوٹیشنز. آپ جب تک عربک اس کے اندر نہیں لکھیں گے، وہ عربک کوٹیشنز آپ کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، احادیث بھی ہو سکتی ہیں، کوئی عربی کے اندر اقوال بھی ہو سکتے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں لکھتے کبھی بھی یہ جج نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پیپر اردو کا ہے یا اسلامیات کا ہے. اور یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ کو جتنی مرضی اچھی اسلامیات آتی ہے، جب تک آپ اپنے پیپر کے اندر عربک آیتیں، عربک کوٹیشن کے ساتھ، عربی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آیتیں اور حدیثیں نہیں لکھتے، تب تک آپ کبھی بھی سی ایس ایس، پی ایم ایس، کسی بھی لیول کا آپ کا ریٹن پیپر ہے، آپ کبھی بھی اسلامیات کو پاس نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ بھی بات ہم نے دیکھی ہے کہ جتنے بھی بچے جو ٹاپ کرتے ہیں ان میں یہ بات کامن ہوتی ہے کہ وہ عربی بہت اچھی لکھتے ہوتے ہیں. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی شاید کہ اب آپ تو حافظ قرآن ہے نہیں، تو اب آپ کون سی آیتیں یاد کریں گے؟ کیا پورا قرآن یاد کریں گے؟ نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا سمپل، آپ پورا قرآن نہ یاد کریں، آپ یونیک آیتیں، یونیک حدیثیں اور یونیک جو باتیں ہیں وہ آیتیں یاد کریں، وہ حدیثیں یاد کریں. یونیک آیتیں، یونیک حدیثوں سے میری مراد یہ ہے کہ بڑی مشہور اور بڑی معروف آیتیں ہیں، بڑی مشہور و معروف حدیثیں ہیں، آپ ان کو یاد کریں. مثال کے طور پر اگر میں علم کی بات کروں تو علم کے اوپر آپ نے وہ سنی ہوگی، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم کے اوپر یہ آیت بڑی یونیک ہے، آپ کو یہ عربی لکھنی آنی چاہیے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں. یہ بھی بڑی یونیک آیت ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں یہ تو تین آیتیں بڑی یونیک ہیں جو آپ کو غالباً 9th کلاس کی بھی اسلامیات کے اندر مل جائے گی. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں احادیث کی تو احادیث کے اندر بھی بڑی مشہور اور بڑی یونیک حدیثیں ہیں جو عربی کے اندر بھی آپ نے سنی ہیں، جیسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. تو یہ والی جو یونیک آیتیں، یونیک حدیثیں ہوتی ہیں، آپ ان کو یاد کریں، ان کی لکھنے کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سود کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو بڑی مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے. ایکسکیوز می سر، جی جی سر. سر میں آپ وائٹ بورڈ یوز کر لیں، اگر ایکچولی بچے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وائس ہوتی ہے ہمیں ان کی کبھی کبھی سمجھ نہیں تو آیتیں وہ بتا دیں تاکہ ان کو گریب کر لیں بچے. یا سر آپ پاسبلٹی ہے کہ آپ ابھی کر سکیں، سر ابھی میرے پاس اسکرین شیئر کر پاسبلٹی، سکیں یا اسی حوالے سے کوئی اسکرین شیئر کر سکیں یا پھر اس میں جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں. اوکے میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، ایک منٹ میں ٹرائی کرتا ہوں. جی سر، تھینک یو. جی میرا خیال ہے آپ کی کورس آؤٹ لائن کی اسکرین شیئر ہو رہی ہے.
جی ہو چکی ہے سر. اوکے اوکے. یہ تو ابھی میں نے سلیبس کی آؤٹ لائن شیئر کیا, باقی باتیں کیونکہ سننے والی ہیں سمجھنے والی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں, اور جو آپ کے سلیبس سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں وہ میں ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو ذکر کر رہا تھا جو یونیک آیتیں اور جو یونیک حدیثیں ہوتی ہیں وہ آپ کو لازمی لکھنی چاہیے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اعراب کبھی بھی مت لگائیے گا, یعنی کہ زبر زیر پیش جو ہوتی ہیں یہ کبھی بھی مت لگائیے گا, اس میں ہمیشہ غلطی ہوتی ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جو عالمی سطح کی جو عربک ہوتی ہے اس کے اندر بھی زبر زیر پیش نہیں لکھی جاتی. یہ بعد میں حجاج بن یوسف کے دور کے اندر یہ سارا کام ہوا تھا, وہ ایک علیحدہ انشاءاللہ ہم کبھی لیکچر میں اس کو پڑھیں گے. لیکن اعراب کبھی بھی مت لگائیے گا. اور عربی لکھنے کے اندر نا عربی لکھنے کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا, عربک جب بھی لکھیں نا ہمیشہ الفاظ کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھیں. بڑا کرنے سے مراد لٹا کے الفاظ کو لکھیں, کیونکہ عربک جو ہے وہ الفاظ کو جوڑ کر لکھی جاتی ہے, یعنی کہ جوڑ توڑ کر کے لکھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیم ہے جب اکٹھا کر کے لکھا جاتا ہے تو نقطوں کا پتہ نہیں چل پاتا کہ نقطے کیسے لکھے جاتے ہیں. تو اسی طرح الفاظ کو ذرا واضح کر کے اور اس کو بڑا کر کے عربی کو لکھیں. تو باقی یہ ایک بیسک چیز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے باقاعدہ ایک CSS کے پیپر چیک کرنے والے ہیں ان سے مجھے پتہ چلی تھی, حوالہ جات جب دیتے ہیں بچے, ریفرنس دیتے ہیں, بچے بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں. بچے غیر ضروری کتابوں کے اور غیر ضروری علماء کے حوالے دے دیتے ہیں. اب حوالہ دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. فرض کریں کہ آپ نے کوئی بھی چیز, کیا اس کا نام ہے, کسی بھی چیز کا آپ نے ریفرنس دینا ہے, کسی بھی چیز کا حوالہ دینا ہے, تو آپ کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے گا کہ آپ صرف ان کتابوں کے حوالہ جات دیں جو کتابیں یا تو CSS والوں نے ریکمینڈ کی ہیں. اگر آپ کسی اس کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتے, آپ نے کسی اور کتاب سے تیاری کی, ٹھیک ہے آپ وہ کتاب کا حوالہ بھی دے دیں, لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیں جو کنٹروورشل کتاب ہو یا کنٹروورشل عالم دین ہو. کنٹروورشل سے مراد جو فرقہ پرستانہ کتاب ہو اس کا حوالہ کبھی بھی نہ دیں. آسان الفاظ میں اپنی بات کو سمپلیفائی کروں, کبھی کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیں جس سے یہ تعصب جائے کہ آپ شیعہ سنی وہابی یا دیوبندیت کو پروموٹ کریں. اس طرح کا کوئی بھی آپ نے نہ ہی کسی کتاب کا حوالہ دینا, نہ ہی کسی ایسے عالم دین کا حوالہ دینا ہے, اور نہ ہی آپ نے ایسا کوئی شعر لکھنا ہے. اور یہ بہت بیڈ امپریشن جاتا ہے. بلکہ ہمیں تو ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بدتمیزی سمجھتے ہیں بچوں کی, اور وہ بہت برا امپریشن جاتا ہے. کبھی بھی غلطی نہ کریں, ہمیشہ ان کتابوں کا حوالہ دیں, کیونکہ یاد رکھیے گا آپ کسی مسلک کا پیپر نہیں, آپ اسلامیات کا پیپر دے رہے ہیں. آپ نے صرف اسلام کی حد تک اسلامیات کو بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کبھی بھی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا. اور یاد رکھیے گا کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کو کسی عالم دین کا حوالہ دینا پڑ جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا حوالہ دینا پڑ جاتا ہے, کبھی کبھی آپ کو ڈاکٹر اسعاد احمد کا حوالہ دینا پڑ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیے گا, حوالہ اگر آپ نے دینا نا تو فیور یا مخالفت کیے بغیر آپ نے حوالہ دینا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب یہ پاکستان میں آپریشن ضرب غضب چل رہا تھا جنرل راحیل شریف کے دور میں دہشت گردی کے خلاف, اس وقت پاسٹ پیپرز میں یہ کوسچنز آئے تھے, اسلام کا دہشت گردی سے کیا تعلق, اسلاموفوبیا. آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کی ایک ویو چلی ہے دنیا کے اندر بھی, اور پھر اس کو جس طرح اسلام کے ساتھ جوڑا گیا, تب بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. تو انہی میں ایک ڈاکٹر طاہر القادری, آپ بہتر جانتے ہیں, انہوں نے بھی ایک فتویٰ لکھا تھا اسلام اور انتہا پسندی کے نام پر, جو غالباً 800 یا 850 صفحوں پر مشتمل ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا ہے. لیکن آپ نے جب ڈاکٹر طاہر القادری کی اس کتاب کو پڑھنا ہے, ہم تو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پڑھیں کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا کلیریفائی کیا ہے, لیکن جب آپ نے ان کی کتاب کا حوالہ دینا ہے تو آپ نے صرف ایز اے ریفرنس کے طور پر بات کرنی ہے, نہ ہی ڈاکٹر طاہر القادری کی فیور کرنی ہے, نہ ہی ان کی مخالفت کرنی ہے, نہ ان کی کتاب کی فیور کرنی ہے, نہ ان کی کتاب کی مخالفت کرنی ہے. آپ نے جسٹ ایز اے ریفرنس کے طور پر بات کرنی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی فلاں کتاب کے اندر یہ بات کی, اس کو کوما انورٹڈ کوماز میں کر دیں, بات ختم. فیور یا مخالفت نہ کیجیے گا کبھی بھی. اسی طرح اگر بالفرض آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی بات کا حوالہ دینا ہے تو آپ صرف ریفرنس کی حد تک دیں گے کہ انہوں نے یہ بات ایسے نہیں ایسے کی تھی بس, نہ ہی آپ نے ان کی فیور کرنی ہے, نہ ہی آپ نے مخالفت کرنی ہے. اسی طرح یاد رکھیے گا جب بھی آپ اسلامک اسٹڈیز لکھیں کوشش کریں چھوٹے چھوٹے شعر عربی کے یاد کر لیں. آپ تھوڑا پریشان ہو جائیں گے کہ عربی کے شعر کون اب یاد کرے, پریشان نہ ہو, آپ نے بہت سے شعر یاد کیے ہوں گے, آپ کو آتے بھی ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم, یہ سب نے سنا ہوا ہے.
تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی CSS کے اندر بہت سے شعر جو ہیں وہ اسی کے اندر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آ جاتا ہے, اگر آپ غور کریں یہ آپ کی آؤٹ لائن نمبر 2 جو ہے یہ سیرت النبی کے نام سے, اگر آپ کو یہ میرا خیال نظر آ رہی ہے یہ سیرت النبی کے نام سے جو آپ کی آؤٹ لائن ہے 2nd نمبر پہ, تو اس آؤٹ لائن کو اگر آپ دیکھیں تو اس آؤٹ لائن کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے. تو اسی آؤٹ لائن کے اوپر اگر آپ کو کوئی پیپر آ جاتا ہے تو آپ امام شرف الدین بصیری کا جو قصیدہ بردہ شریف ہے اس کے اندر بڑا مشہور شعر ہے, آپ نے سنا ہوگا, محمد سجید الکونین والثقلین والفریقین غیر من عربی و من عجمی. آپ اگر لانگ کوسچن اٹیمپٹ کریں تو یہ شعر لکھ کے یا شارٹ میں بھی آپ یہ شعر لکھ کے آپ ابتدا کر سکتے ہیں. وہ باتیں یا وہ نعتیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن عربی کے اندر, تو آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کبھی بھی ایسا شعر نہ لکھیں جو بعد میں جس طرح پہلے میں نے کی تھی جو فرقہ پرستی کو پروموٹ کرے, ٹھیک ہے, نہ ہی کسی ایسے عالم دین کی شاعری کو لکھیں. شعر لکھنے اگر آپ نے تو آپ علامہ اقبال کے اشعار کو لکھیں, ٹھیک ہے, مولانا غالب کی مرزا اسد اللہ غالب کی کتاب کا حوالہ دیں, مولانا الطاف حسین حالی ان کے اشعار آپ لکھیں. آپ میں نے مثال دی ہے قصیدہ بردہ شریف کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں. اسی طرح خصوصاً فارسی زبان کے بھی اشعار آپ لکھیں, یاد کریں, آپ پریشان نہ ہوں, یہ شعر بھی آپ نے سنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اہل بیت کے متعلق اگر آپ کو آ جاتا ہے, اس طرح یہ دیکھیں سیرت النبی کے اندر اگر آپ دیکھیں جب آپ اس کو کافی ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں گے تو جس طرح مثال کے طور پہ یہاں پہ خلفائے راشدین کا آیا ہوا ہے, اگر آپ غور کریں یہ خلفائے راشدین کورس آؤٹ لائن نمبر 3 کے اندر اگر آپ غور کریں تو خلفائے راشدین کے اندر حضرت علی کا جب آپ کردار پڑھیں گے, حضرت علی کی سیرت کو پڑھیں گے, تو اس کے اندر آپ ظاہر بات حضرت علی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں, اور آپ جانتے ہیں اہل بیت کے متعلق قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, ٹھیک ہے. تو اب اہل بیت کا ذکر تو اب آ گیا, اب اہل بیت کے متعلق فرض کرنے کہ آپ کو سوال آ گیا CSS کے اندر, تو شیخ سعدی کا ایک بڑا مشہور قول ہے, آپ نے اپنی کتاب گلستان سعدی میں لکھا ہے, آپ وہ شعر لکھ دیں کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. یہ شعر آپ نے سنا ہوگا, یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مساجد کے اندر تو یہ دعاؤں میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے یہ شعر. ایک منٹ میں آپ کو ایک کوشچن لے لوں. بالکل آپ انگلش میں پیپر دے رہے ہیں یا اردو میں دے رہے ہیں, آپ عربک لکھ سکتے ہیں. سر اشعار کے حوالے سے پوچھا ہے بچے نے, اشعار ہم لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ بالکل اشعار لکھ سکتے ہیں آپ, اشعار ہی تو لکھنے ہیں آپ نے, اشعار لکھنے ہیں, آیتیں لکھنی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کو ڈاؤٹ بھی ہے نا ہلکا سا کسی چیز میں تب اس چیز کو نہ لکھیں. شعر 2-4 یاد کر لیں لیکن اچھا لکھ کر اس کو ریپرزینٹ کریں, یعنی کہ لکھنے کی آپ کی اچھی پریکٹس ہو, ٹھیک ہے. اشعار بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ وہ اشعار لکھیں جو ٹو دا پوائنٹ ہو, یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ آپ نے 10-15 شعر کیے ہوئے ہیں تو اب آپ اس کو کس نہ کسی آپ نے ایڈجسٹ کر لیا. پھر یہ دیکھیں جو آپ نے یاد کیا اگر اس سے متعلق کا سوال آیا پھر لکھنا ہے, ٹو دا پوائنٹ آپ نے چیز لکھنی ہے. اور میں انالیسس پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے PPSC والوں کا, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ بچے اکثر جو فیل ہوتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے بچے کوশ্چن کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. کوশ্چن جو بھی آپ کو بیان کیا گیا آپ اس کوশ্چن کو غور سے پڑھیں, پھر اس کوশ্چن کی لیمٹس میں رہتے ہوئے اس کے سینٹرل پوائنٹ میں رہتے ہوئے آپ نے کوশ্چن کو ایلیبوریٹ کرنا ہے. اور یہ شارٹ میں تو زیادہ یہ غلطیاں نہیں ہوتی, لانگ کوশ্چن میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ جس طرح بات سے بات نکلتی رہتی ہے اس طرح لانگ کوশ্چن میں بھی ہر پوائنٹ سے پوائنٹ نکلتا رہتا ہے. تو پھر یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے, یہ چانس ہو جاتا ہے اکثر کہ بچے اپنے اصل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں, جو کوশ্چن پوچھا گیا ہوتا ہے بچے اس کوশ্چن سے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک لانگ کوশ্چن کو اٹیمپٹ کرنے کا ایک طریقہ جو زیادہ تر ہم سجیسٹ کرتے ہیں, جب بھی لانگ کوশ্چن کو آپ لکھیں اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ اس کی ایک آؤٹ لائن بنا لیں کہ آپ نے کیا کیا لکھنا ہے. پہلے تعارف لکھنا ہے, آیت لکھنے, حدیث لکھیں, 1 یا آدھا منٹ لگا کے آپ آؤٹ لائن پہلے بنا لیں, بعد میں پھر اس آؤٹ لائن کو مد نظر رکھیں آپ اپنا لانگ کوশ্چن اٹیمپٹ کریں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر آپ غور کریں اسلامیات کے اندر جس نے پہلے میں نے بات کی تھی بچے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, ہمارے ہاں بچوں کو اسلامیات آتی نہیں ہے. اسلامیات ایک رسم و رواج کی حد تک, ایک سبجیکٹ کی حد تک آتی ہے, لیکن فارمیلٹی کے طور پر ان کو آتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہم سب پڑھتے ہیں نرسری کلاس سے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں, ایک ہے, اللہ تعالیٰ کتنے ہیں, ایک ہے. لیکن اگر کوئی سوال پوچھ لے کیوں اللہ ایک ہے, شاید یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں
وہ بھی شاید اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ کیوں اللہ ایک ہے. یہ چیز بالکل آؤٹ لائن جو وہ آپ رف پہ تیار کریں گے. ٹھیک ہے, آؤٹ لائن نیٹ پہ کبھی بھی تیار نہیں کرتے. آؤٹ لائن ضروری بھی نہیں ہے, لیکن یہ صرف اس لیے ایک گائیڈنس دی جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو جب آپ لکھ رہے ہوں آپ اپنے سینٹرل پوائنٹ سے نہ ہٹ جائیں, کیونکہ آؤٹ لائن جو ہوتی ہے آپ اپنے کوشچن کو مد نظر رکھ کے انتہائی دھیان سے آپ بناتے ہیں کہ آپ نے اس کوشچن کے اندر اسی چیز کو صرف ایلیبوریٹ کرنا ہے, پھر آپ اسی آؤٹ لائن کو ہی ایکسپلین کر کے اپنا لانگ کوشچن جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں, لیکن آؤٹ لائن رف پہ ہی آپ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسلامیات کے اندر بچوں کے فیل ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اسلامیت انالیٹیکل انداز میں نہیں آتی. اچھا, اسلامیات یہ جو بھی بچہ ہے اس کے سر اس کے کوشچن دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ کو سارے لیکچرز میں ساری چیزیں نوٹس ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ کی جائے گی. یہ تو جسٹ سر انٹرو دے رہے ہیں کہ سلیبس کو ہم نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے. جی سر, آپ سلیبس کو ڈیفائن کر دیں, اور یہ جو بچوں کی کیوریز ہیں ہم لاسٹ میں لے لیں گے. ڈونٹ وری بچوں, سر کے جو کمپریہنسو نوٹس ہیں, سر کی ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے, وہ سر کے جو آپ کی ایویلویشن ہوگی, سب کچھ ہوگی, وہ ایک ڈیٹیل چیز ہے. ابھی سر ایک چیز کو بیسک سے لے کے چل رہے ہیں, سر ایک بیسک سے سلیبس کو بتا رہے ہیں. پہلے آپ یہ سن لیں, پھر ہم آپ کی طرف ڈیفینیٹلی آئیں گے. اوکے, آپ کو سارا کچھ میں دوں گا, کیونکہ یہ میری بھی ایک عادت ہے. میں جب پڑھاتا ہوں نا بچوں کو, تو میں صرف پڑھا کے لیکچر ختم نہیں کرتا. میں پڑھاتا ہوں تو اکثر میں بچوں کو پکچرز وغیرہ جو خود میں بذات خود پڑھاتا ہوں, میں وہ چیزیں بھی سینڈ کر دیتا ہوں, اور باقاعدہ میں لنکس بھی بچوں کو بھیجتا ہوں کہ فلاں جگہ پہ آپ کو یہ چیز بیٹر مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی پریشانی نہ لیں. خیر, میں سلیبس کو اگر ڈسکس کروں تو اسلامیات کے اندر اگر آپ اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتے ہیں, اور بچے جو سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں اس کے اندر وجہ یہ ہوتی ہے بچے اسلامک اسٹڈیز کو سمجھ نہیں پاتے, انالیٹیکل انداز میں نہیں سمجھ پاتے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب دنیا میں خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے, اب اسی کو اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سپیچز کے اوپر اگر آپ سرچ کریں نا, تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کیا ہے, اللہ کا وجود جو ہے پہلے سائنس کے ذریعے ثابت کیا ہے, کہ اللہ کا وجود دنیا کے مختلف مذہبی کتابوں کے ذریعے ثابت کیا ہے, پھر انہوں نے اللہ کا وجود عقل کے ذریعے یعنی کہ لوجک یعنی کہ ریزننگ کے ذریعے کہ کیا کیا وجوہات ہیں اللہ کی, کیوں ضرورت ہے دنیا کو, اس لحاظ سے انہوں نے ثابت کیا. اب یہی چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سینٹرل پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی انہوں نے ایک ملٹی ڈائمینشنل انداز میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اسلامیات اسی چیز کا نام ہے کہ آپ سے وہ جب یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کیا تعلق ہے, تو بچے کنفیوز ہو رہتے ہیں کہ کیا اسلام بھی دہشت گردوں کا مذہب ہے. نہیں, آپ نے انالیٹیکل انداز اپنانا ہے. تو انالیٹیکل انداز سے کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو انالیٹیکل کرنا پڑے گا, اس کے لیے بکس ریڈنگ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آگے اگر ہم بات کریں تو ہیومن رائٹس ان اسلام. ہیومن رائٹس غور کیجئے, ہیومنس کے اندر مرد بھی آ جاتے ہیں, عورت بھی آ جاتے ہیں. اچھا, بچے نا اکثر اس آؤٹ لائن کا اکثر غلط ایک میننگ لے لیتے ہیں. اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف عورتوں کا ذکر کیا گیا. یاد رکھیے, عورتوں کا تو ذکر ہے, لیکن انہوں نے ہیومن کا لفظ استعمال کیا. ہیومنس کے اندر مرد بھی آ جاتے ہیں, عورت بھی آ جاتے ہیں, ٹیچر بھی آ جاتا ہے, استاد کے حقوق, شاگرد کے حقوق, سارے معاملات آ جاتے ہیں. اور اب تو پاکستان کے اندر جو ایک نئی ٹرم استعمال ہوئی ہے ٹرانسجینڈر, وہ بھی اسی آؤٹ لائن کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو جینڈر اسٹڈیز کے متعلق جو ہے وہ آپ کو اس کے متعلق بیٹر آپ کو گائیڈنس کر دی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر خصوصاً وومن رائٹس ان اسلام جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اکثر یہ ہاٹ ٹاپک رہا ہے. جب پاکستان کے اندر لبرل خواتین نے کیا اس کا نام ہے, میرا جسم میری مرضی کی بات کی تھی, تو اس وقت اس سے متعلق کافی زیادہ کوسچنز آئے تھے کہ عورتوں کے اسلامی حقوق کے ہیں, پاکستان کے اندر عورتوں کے کیا کیا مسائل ہیں. اس کے اوپر کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی تھی, کافی زیادہ اس کے اوپر کوسچنز آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ آؤٹ لائن نمبر جو 4 ہے آپ کی, میرے نزدیک یہ آپ کے تمام امپورٹنٹ چیزوں میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آؤٹ لائن نمبر 4. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسلام اینڈ دا ورلڈ جو آپ کی آؤٹ لائن نمبر 5 ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اسلام اینڈ دا ورلڈ, اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام اور دنیا. ٹھیک ہے, دنیا کے ساتھ اسلام کے کیا کیا معاملات ہے. اس کے اندر آپ کے آ جائے گی OIC کے سارے معاملات آ جائیں گے. OIC سے مراد یہ کہ یعنی کہ جو مسلمانوں کی ایک متحدہ ایک تنظیم ہے, اسلام کے, پاکستان کے, یا یہ کہ اسلامی ممالک کے آپس کے کیا تعلقات ہیں, وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے
جو دنیا نے اسلام کو کے اوپر جو دہشت گردی کا لیبل چڑھایا ہوا وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد کی بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں اور بڑی اچھی کتابیں ہیں. جس میں پہلے میں نے مثال بھی دی تھی، ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی اس کے اوپر ایک کتاب آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ دیکھیں، اگر اس کے اندر غور کریں، انہوں نے ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ امپیکٹ آن ویسٹ اینڈ وائس ورسا، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام کے مغرب پر کیا اثرات ہیں اور مغرب کے اسلام پر کیا اثرات ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یورپ وغیرہ ہے، انہوں نے اسلام کو جب ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو الٹ ان کو نقصان یہ ہوا کہ جتنا انہوں نے اسلام کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی، اسلام اتنا زیادہ ان کے ممالک میں پھیلنا شروع ہوا. لیکن اس کا اسلام کو کیا نقصان ہوا؟ اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ جو دہشت گردی کا لیبل چڑھایا ہے، اسلام کو، مسلمانوں کو دہشت گرد سے جوڑ دیا، یہ معاملاتی چیلنجز مسلمانوں کو پیش آئے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ چیز آتی ہے. اور یہ آپ کی آؤٹ لائن نمبر 4 اور 5 جو ہے، یہ آپ کی موسٹ امپورٹنٹ آؤٹ لائنز میں سے ایک ہے، اور اس میں سے کنفرم لوگوں کو کوسچن آ رہا ہے. میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، یہ مسلسل آپ کا لوگوں کو کوسچن آ رہا ہے. اور اس کے لیے تو میں باقاعدہ یہ بچوں کو کہتا ہوں، تو آپ کو کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، اسائنمنٹس بنانی پڑتی ہیں، علماء کی اسپیچز، لیکچرز، جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے، یہ 2 آؤٹ لائنز کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. آگے آ جاتی ہے کہ اسلام کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے، کہ اسلام جو ہے، آپ نے جو سنا ہوا اسلام از اے کوڈ آف لائف، یا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کے اندر اسلامی تہذیب و تمدن، یہ اس طرح کے سارے معاملات آئے تھے کہ کیا اس کا نام ہے، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، عدلیہ کا کیا نظام ہے. اور آج کل پاکستان کے اندر اس سے متعلقہ سوال آ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اکثر پولیٹیکل کرائسس پاکستان کے اندر رہتے ہیں. کائنڈلی بیٹا اس طرح نہ کریں. تو آپ اگر دیکھیں کہ تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو میں نے ایک آبزرو کیا تھا کہ پاسٹ پیپر کے اندر وہ، بلکہ یہ ہماری آبزرویشن ہے زیادہ تر، آپ کا جو ایک گیسٹ پیپر، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں، بچے اکثر اینڈ پہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ یا گیسٹ پیپر بتا دیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی کرنٹ ایشو آپ کا چل رہا ہوتا ہے نا، وہی آپ کا سب سے بڑا گیسٹ پیپر ہوتا ہے. جو بھی آپ کا کرنٹ ایشو چل رہا ہے، جو بھی آپ کا پاکستان کے اندر یا انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں، وہی آپ کا کرنٹ ایشو ہوتا ہے. وہی آپ کا سی ایس ایس کا یا پی ایم ایس کا سب سے امپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے. اس طرح امریکہ نے 9/11 کے بعد پاکستان کو کے اوپر پابندیاں لگائیں اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا. تو اس طرح پھر آپ دیکھیں تو اس دوران پھر پی ایم ایس کے اندر بھی، سی ایس ایس کے اندر بھی موسٹ امپورٹنٹ اس طرح کے کوشچنز آنا شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے، اور یہ آپ کی کورس آؤٹ لائن سب سے چھوٹی ہے، آؤٹ لائن نمبر 6 جو ہے. لیکن یہ چھوٹی سی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اس کے اندر کر لیں گے نا، آپ کی بہت سی آیتیں اس کے اندر کلیئر ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس کے اندر سیاسی نظام آپ پڑھتے ہیں، اکنامک سسٹم آپ پڑھتے ہیں، یعنی کہ سود اسلام میں جس طرح حرام قرار دیا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ اس کے اندر جوڈیشل سسٹم، یعنی کہ عدلیہ کا نظام، عدلیہ کیسے بنتی ہے، عدلیہ کی کتنی قسمیں ہیں. پھر آپ حضرت علی کا واقعہ، زیرہ کا واقعہ آپ نے وہ سنا ہوگا، وہ سارے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس طرح ایڈمنسٹریٹو سسٹم، موسٹ امپورٹنٹ چیز اس آؤٹ لائن کے اندر، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ والی ایڈمنسٹریشن سسٹم کیا ہے. ایڈمنسٹریشن کا تو آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہوگا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے، کہ اکثر کیا اس کا نام ہے، جس طرح سیلاب آیا پاکستان کے اندر، جبکہ محکمہ موسمیاتی یہ پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس بار سیلاب جو ہے وہ بڑا خطرناک آنا ہے. لیکن گورنمنٹ کی یا تو مس مینجمنٹ تھی، یا تو ایٹ اے ٹائم جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے فوری طور پہ کوئی پروگرس، کوئی لوگوں کے لیے انتظام نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی ہوئی. یہ کیا مس ایڈمنسٹریشن کو شو کر رہا ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بایو ڈائیورسٹی ختم ہو رہی ہے، یہ بھی مس مینجمنٹ ہے. سڑکوں کا نظام خراب ہے، ایک طرف بے روزگاری بڑھی ہے، غربت بڑھی ہے، تو نوکریاں نہیں ملی. اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اکثر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا ہے جس کا تعلق ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. پہلا آؤٹ لائن نمبر آپ کی 4 اور 5 جو میں نے ذکر کی ہے، اور تیسری یہ ایڈمنسٹریشن سسٹم، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مسلسل ریپیٹلی کوشچنز ہیں آپ کے. لاسٹ میں آتا ہے اجتہاد اینڈ اٹس فارم. اجتہاد ویسے کہتے ہیں کہ، یعنی کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ جعفریہ، فقہ حنبلی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسلامی قوانین کے ماخذ جو ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، کہ اسلام کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں. آپ کی آؤٹ لائن جو وہ زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی، بس اس کو تھوڑا سا انالیٹیکل اور تھوڑا سا ڈیپ میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے مختصر سا انٹروڈکشن دیا. اب آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ اپنا کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں.
آپ لوگوں کے مائک اس وقت اوپن ہے, آپ لوگ چاہیں تو اپنے مائک انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, چاہیں تو اپنا چیٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. سر کوئی ریکمینڈیڈ بکس اس سبجیکٹ کے لیے؟ اسلامک اسٹڈیز کی بات کریں آپ؟ یس سر. اسلامک اسٹڈیز کے لیے تو ویسے تو بہت زیادہ بکس ہیں, لیکن جو ایزی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, حافظ کریم داس چوغتائی کی بیسٹ بک ابھی تک سمجھی جا رہی ہے, اور میری نظر میں بھی یہ بیسٹ بک ہے, حافظ کریم داس چوغتائی, جس کی انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کی بک ہے آئی تھنک سو. جی جی, ان کی نہیں نہیں اسلامیت نہیں کی نہیں نہیں نہیں, ان کی وہ حافظ کریم داد ہیں. جی سراج, وہ سر آپ پروفیسر ارشد اقبال چدڑ کی تو نہیں بات کر رہے؟ ایک حافظ کریم داس چوغتائی ہے, دوسرے جو وہ میرا خیال ہے کریم داد ہیں شاید وہ, لیکن ایک دونوں کے نام سملر ہیں تقریباً, لیکن ایک دونوں کی بکس اویلیبل ہیں شاید اسلامک جی سر, اسٹڈیز. وہ حافظ کریم داد چغتائی ہے آئی تھنک سو. جی جی, کریم اچھا داس سر, یہاں پر میں ان کو بتا دیتا ہوں. سراج اسلامیات برائے پی ایم ایس, سراج اسلامیات فار پی ایم ایس, پروفیسر ارشد اقبال چدڑ, یہ بک میں نے پڑھی ہے. پی ایم ایس کے لیے آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہو, یہ پی ایم ایس ریلیونٹ ہے. جو سی ایس ایس والی بکس ہیں وہ ان کا سلیبس ڈفرینٹ ہے, جو پی ایم ایس کے لیے اسپیسیفکلی ہے وہ یہ بک بولی جاتی ہے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. سر یہ ہے کون سی؟ حافظ کریم داد کی کتاب میں نے اسٹڈی کی ہے, اور اس میں بڑے انداز سے ایسپیکٹ ہیں اسلام کے, اور اس کے ساتھ جو دنیا میں یا میں اسلام کے کیا مطلب کس طرح سے وہ سب اس میں کور ہے. نہیں دیکھیں, جو کریم داس چوغتائی کی حساب کی کتاب ہے نا, اس میں انہوں نے سی ایس ایس کو بھی ساتھ لیا ہے اور پی ایم ایس کو بھی لیا ہے, لیکن کیونکہ آپ کی یہ کلاس اس وقت پی ایم ایس کی چل رہی ہے, جس میں سر نے کہا ہے کہ سراج والوں کی کتاب ہے وہ بیسٹ کتاب ہے, وہ آپ کے صرف پی ایم ایس کے سلیبس کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہے, اور پی ایم ایس اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سراج والوں کی کتاب ایک بیسٹ کتاب ہے. سر جب کلاسز کروائیں گے سر ویسے ڈیفینیٹلی اپنے نوٹس پرووائڈ کریں گے پی ایم ایس اسپیسیفکلی, اور بکس بھی ڈیفینیٹلی ہم آپ کو پی ڈی ایفس میں بھی شیئر کر دیں گے, اور اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو نام بھی ہم لوگ بتا دیں گے. ڈونٹ وری اباؤٹ دس, یہ تو ابھی انیشیل ہے, آپ بکس کی ٹینشن نہیں لیں, صرف آپ پڑھنے والے بنیں. سی ایس ایس کے ساتھ سی ایس ایس کی تیاری کے حوالے سے پھر میں نے یہ بات کی تھی, تو یہ ریکمینڈیڈ ہے پی ایم ایس کے لیے بھی, آپ نے بات صحیح کہی. تھینک یو سر. اور کوئی کوشچن؟ سر آپ نے کلاس میں آؤٹ لائن کی بات کی ہے, اسلامک اسٹڈیز کی بات کریں. جی سر, آپ نے آؤٹ لائن کی بات کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ لائن مسٹ ہے. لیٹس سپوز ہمیں کوسچن پیپر میں کوئی ایسا دیا جاتا ہے جس میں آؤٹ لائن نیسیسری نہ ہو, اور ہمیں کوئی ایک اسپیسیفائی کوسچن سالو کرنے کی وہ دی جائے, ایلیبوریٹ اس کو کریں, تو پھر تو آؤٹ لائن ہم لوگ نہ دینا, ڈائریکٹ اسی ٹاپک کو بریف کریں ہم لوگ. نہیں دیکھیں, آؤٹ لائن ضروری نہیں ہے, لیکن کیونکہ لانگ کوسچن کے اندر جیسے میں نے بات کی تھی پہلے کہ بات سے جب بات نکلنا شروع ہوتی ہے تب یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے, خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید آپ اپنے کوسچن سے ہٹ جائیں. لیکن اگر آپ یقین ہے کہ آپ بالکل ٹوٹل پوائنٹ ہی بات کریں تو آؤٹ لائن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ویسی ایڈوائس کے طور پر یہ بات کی, یہ کمپلسری نہیں ہے. بچے ایوری ڈے سائنس کی کلاسز نہیں ہوتی پی ایم ایس میں. پی ایم ایس میں کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو وہاں پہ جی کے کی جنرل نالج کی کلاسز ہوتی ہیں, وہ آپ کی ان جو 5 ڈیز کی کلاسز ہیں ڈیفینیٹلی اس میں ہم کور کریں گے, ڈونٹ وری اباؤٹ دس. اور اسلامیات سے ریلیونٹ کوئی اور کویسچنس ہیں, کچھ اور کیوریز ہیں تو سر اس وقت اویلیبل ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. سر کی باقاعدہ جو ہماری کلاسز ہوں گی اس میں بھی سر آپ کو بتاتے رہیں گے, گائڈ کر دیں گے. ماشاء اللہ ان کا بہت ورسٹائل ایکسپیرینس ہے, یہ جوڈیشری کو بھی پڑھاتے ہیں, سی ایس ایس کو بھی پڑھاتے ہیں, پی ایم ایس کو بھی پڑھاتے ہیں. تو سر آپ کو جس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ.
देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन है पेपर लिखने के हवाले से, आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी है तो आप बता दीजिए। सर बिल्कुल मुझे मतलब इल्म तो सारी चीजों का होता है, पर मैं पैटर्न मतलब सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। पिछली दफा मैंने CSS का एग्जाम दिया था, उसमें भी यही चीज हुआ था। काइंडली गाइड करें इस हवाले से। ये बात याद रखिएगा कि पढ़ना काफ़ी नहीं होता, जब तक आप उसको लिखना ना लें तो लिख कर आपको कभी भी नहीं पता चलता। और लिख लिख के प्रैक्टिस करें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लिख कर किसी प्रोफेशनल बंदे को चेक भी ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि आपने लिख लिया, आपकी तैयारी अच्छी है, तो अब आपने लिख भी लिया है, लेकिन आपको कितना अच्छा आपने लिखा है ये बात आपको नहीं पता चल सकती, आपको एक टीचर ही बता सकता है। तो मेरा ख्याल है आपसे गलती ये हुई होगी, या तो आपने लिख कर प्रैक्टिस नहीं की होगी, या तो आपने किसी टीचर को चेकिंग नहीं करवाई होगी। तो ये आपसे मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि हमारा ये तरीका है, हम बच्चों अच्छा के सर, एक जनरल सा क्वेश्चन आता है हमारे साहब, एक जनरल सा क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में करें या उर्दू में करें। दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो ज़्यादातर उर्दू में ही होती है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहली तो ये कि क्योंकि याद रखें कि अरबी और फारसी के बाद इस्लाम का जो सबसे बड़ा कंटेंट है वो उर्दू ज़ुबान के अंदर मौजूद है। और इस CSS PMS के अंदर भी जो बुक्स उन्होंने रिकमेंड की होती है ना बच्चों को, वो ज़्यादातर उर्दू के अंदर अवेलेबल हैं। और उलमा के लेक्चर्स, आपको काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ के जो आपको इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी करनी पड़ती है PMS के अंदर, वो ज़्यादातर उर्दू के अंदर अवेलेबल है। लेकिन मसला ये है कि जब बच्चे उर्दू के अंदर तैयारी करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो गलतियाँ करते हैं। फिर इंग्लिश के अंदर कुछ रिस्की स्टेप्स होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे इंग्लिश में ये गलतियाँ होती हैं कि आप स्पेलिंग्स मिस्टेक्स के नंबर आपके कट जाते हैं। और अगर आप उनको PMS वालों की अगर आप देखें, जो उन्होंने रिजल्ट के बाद मार्कशीट भेजी होती है, तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी होती है कि बच्चों की जो स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स की बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। अगर आप इंग्लिश में सलाहियत रखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स की भी गलतियों के चांस हो सकते हैं, जबकि उर्दू में ऐसा नहीं होता। फिर आप बेहतर जानते हैं कि आपने पेपर थोड़ा स्पीड में करना होता है, तो आप स्पीड में पेपर जब करते हैं तो आप कई बार आपका आर जो होता है वो एस नज़र आ रहा होता है, कई बार SR नज़र आ रहा होता है, तो इससे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग के चांस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आपको इंग्लिश के अंदर रखने में आपको ग्रामर टेंसेस का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उर्दू के अंदर ज़्यादा बेटर इसलिए होता है कि उर्दू के अंदर आपको रॉकेट साइंस उर्दू लिखने की ज़रूरत है। इंतहाई सिंपल उर्दू लिखें, सिंपल उर्दू लिखें, बस इतनी उर्दू आप लिखें कि बच्चों को के एग्जामिनर को समझ आ रहे। बस अब ऐसी उर्दू बस ना लिख दें कि हमारा अब्बू आती है और अम्मी आता है, ये वाली उर्दू अब आप ना लिख दें तो वो तो मसला करेगी ना। सिंपल उर्दू लिखें, बस इससे ज्यादा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। उर्दू जो है वो सर मैं यहाँ पर एक चीज सर ऐड करना चाहूंगा। वैसे भी आप लोगों ने उर्दू जो है वो इस्लामियत शुरू से उर्दू में पढ़ी होती है, वो आपके लिए इजी होता है क्रैक करना। हाँ, ऐसा बच्चा है जिसने शुरू से ही इंग्लिश में पढ़ी हुई है इस्लामियत, वो डेफिनेटली इस्लामियत को इंग्लिश में ही ले, वो उर्दू वाली गलती ना करे। दूसरा, जो जब आप लोग इस बैच का हिस्सा बनेंगे, डेफिनेटली सर इसको इवेलुएट करेंगे, आपके सिंगल सिंगल क्वेश्चन को जब सर आप चेक करके बताएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मिस्टेक आपने कहाँ पर की है, क्या चीज आपके क्वेश्चन में कम है, क्या चीज ज्यादा है। सर वो डिटेल इवेलुएशन करते हैं, ये सर की स्ट्रेटजी मैंने बाखूबी देखी हुई है, और सर अपने इवेलुएशन का सैंपल भी शेयर कर देंगे कि क्या है सर के इवेलुएशन। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाएंगे। जब आपका लास्ट डे होगा तो यू विल बी कॉन्फिडेंट फॉर द इस्लामिक स्टडीज।